पिछले दिनों एक नहायत ही शकीउल क़ल्ब और खबीसुल बातिन इंसान ने सैयदना व मौलाना हज़रत इमाम मूसा अल काज़िम इब्ने इमाम जाफ़र अस-सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की बारगाह अक़दस में नहायत दरीदा दहनी करते हुए गुस्ताखी और तौहीन का इर्तिकाब किया, जिससे हर सहीउल अक़ीदा मुसलमान का दिल जो है वो यकीनन बहुत ज़्यादा मग़मूम और परेशान हुआ। ये बात याद रखें कि गुस्ताखी और इहानत की रविश और रवैया ये खवारिज, नमासिब और रवाफिज का पैदा करता है। रवाफिज की तरफ से गुस्ताखी और इहानत का जो रवैया और रवश है वो सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम के ख़िलाफ़ वो इख्तियार करते हैं, जबकि खवारिज और नमासिब वो अहले बैत तहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम की ज़वात मुक़द्दसा नफूस क़ुदसिया की तौहीन और इहानत का इर्तिकाब करते हैं। बिहम्दि ताला हम अहले सुन्नत व जमात ऐसा पाकीज़ा अक़ीदा रखते हैं कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम की ज़वात तय्यबात हों या हुज़ूर की अहले बैत तहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम की ज़वात तय्यबात या बाद में अजिल्ला ताबईन, तब ताबईन और उम्मत के असलाफ़ और औलिया अल्लाह हों, हम तमाम का अदब और एहतराम करते हैं और इसी की तालीम और तरगीब देते हैं। गुस्ताखी और इहानत की रविश और रवैया ये इन्हीं अनासिर और इन्हीं अकायद व नज़रियात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की तरफ से है जिनका अहले सुन्नत व जमात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अभी पिछले दिनों जिस शख्स ने गुस्ताखी और इहानत का जो एक गिनौना जो अमल इख्तियार किया है, यकीनन इस शख्स का अहले सुन्नत के साथ बिल्कुल दूर दूर का कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि जो भी मुसलमान सुन्नी अक़ीदा है वो बेहम्दि ताला कभी भी किसी भी उम्मत के ऐसे मुसलमान शख्सियत की गुस्ताखी और इहानत करने की जुर्रत और जसारत नहीं कर सकता। और फिर इमाम जाफ़र अस-सादिक और इमाम मूसा अल काज़िम रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की ज़वात तय्यबात तो ये मुसलमानों के इमाम हैं, जिनके इमाम होने पर अहले सुन्नत भी मुत्तफ़िक़ हैं और अहले तशय्युअ भी मुत्तफ़िक़ हैं। यानी बिलख़ुसूस सैयदना इमाम मूसा अल काज़िम रदी अल्लाह ताला अन्हु ये तो इमाम मिन अइम्मतिल मुस्लिमीन है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुबारक खानवादे के चश्मो चराग हैं। इनकी गुस्ताखी, इनकी तौहीन ये अहलुल्लाह की तौहीन है, उरफा की तौहीन है और उम्मत के इमामों की तौहीन है। वो ज़ात हैं जो उम्मत के इमाम भी हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इतने बरगुज़ीदा बंदे हैं कि जिनके तक़वा तहारत और इबादत और जोहद का ये आलम है कि आपके तक़वा और तहारत, जोहद और आपकी शब जिंदादारी की बुनियाद पर आपको उम्मत ने लक़ब दिया अल अब्दु सालेह। अब्दु सालेह के नाम से लक़ब से आपको जाना जाता था और इस कदर तक़वा तहारत, इस कदर इबादत गुजारी थी कि इमाम इब्नुल जौज़ी ने अपनी किताब सिफ़तुस सफ़वा में जो औलिया अल्लाह के और सूफिया के और अहलुल्लाह और उरफा के हालात ज़िंदगी लिखे हैं, उसमें तर्जमा नंबर 191 लिखा और उसमें इमाम मूसा बिन जाफ़र अस-सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के जो हालात ज़िंदगी लिखे उसमें एक वाक़या लिखा है कि हज़रत इमाम शकीक बिन इब्राहिम बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि खुद बहुत बड़े औलिया अल्लाह में से, सूफिया में से हैं, वो फरमाते हैं कि मैं एक दफ़ा जब हज के लिए निकला, बल्ख से मैं हज के लिए निकला, एक काफ़िला था, उनके साथ मैं जब गया तो फरमाते हैं कि हमारा काफ़िला जो है वो कादसिया के मकाम पर ठहरा। तो मैंने वहाँ लोगों में एक ऐसा नौजवान देखा जिसने सूफ का लिबास पहना हुआ था और उसके पाँव में नालैन थे, जूती थी, और वो लोगों से अलग होकर बैठ गया। निहायत खूबसूरत शख्स था, निहायत खूबसूरत नौजवान था, लोगों से अलग थलग होकर बैठ गया। शकीक बिन इब्राहिम बल्खी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने ये ख्याल किया कि ये जो जवान है अल-फता मिन सूफिया युरीदु अन यकून कल्लन अलन नास फी तरीक़िहिम, मैंने ये ख्याल किया कि ये नौजवान सूफिया में से है और ये अलग होकर लोगों से इसलिए बैठ गया है ताकि लोग इसकी तरफ मुतवज्जे हों और इसको अल्लाह का वली समझ के, नेक शख्स समझ के लोग इसका बोझ भी उठा लें, यानी लोग इसको खाना पीना दीगर जो ज़रूरत की चीज़ें वो इसको मुहैया करें।
تو شقیق بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ کہتے ہیں جب میرے دل میں یہ خیال آیا میں اس نوجوان کے قریب گیا، فدنوت منہ فلما رآنی مقبلا، جب میں اس نوجوان کے قریب ہوا تو اس نوجوان نے مجھے اپنی طرف متوجہ دیکھا تو مجھے کہنے لگے یا شقیق اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، کہ اے شقیق بہت زیادہ گمانوں سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہو جاتے ہیں۔ میری طرف متوجہ ہوئے۔ شقیق بن ابراہیم بلخی کہتے ہیں کہ ثم ترکنی ومضی، پھر انہوں نے مجھے چھوڑا اور چلے گئے۔ فقلت فی نفسی ان ھذا لامر عظیم، میں نے اپنے دل میں کہا یہ تو بہت بڑا امر ہے۔ قد تکلم علی ما فی نفسی ونطق باسمی، اس شخص نے وہ بات کی ہے جو میرے دل کے اندر تھی۔ میں تو دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ نوجوان جو ہے یہ لگتا ہے کہ لوگوں پر بوجھ بننا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو سہولیات مہیا کریں، کھانے پینے کا زادرہ وغیرہ دیں، یہ چاہتا ہے۔ اب میرے دل میں جو خیال آیا تھا وہ دل میں آنے والے خیال کو اس نوجوان نے سمجھا اور کہا اے شقیق، یعنی اے شقیق بن ابراہیم بلخی بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر وہ نوجوان چلا گیا، وما ھذا الا عبد صالح، میں نے کہا یہ تو کوئی بڑا ہی نیک آدمی ہے۔ میں نے کوشش کی کہ میں اس کے ساتھ جا کے ملوں، تیزی سے میں گیا لیکن وہ نوجوان جا چکا تھا، حتیٰ کہ وغاب عن عینی، میری آنکھوں سے وہ غائب ہو گیا، عینیہ۔ فلما نزلنا واقصہ، پھر فرماتے اسی سفر میں جب ہم واقصہ کے مقام پر ٹھہرے، اذن بہ یصلی واعضاؤہ تضطرب ودموعہ تجری، میں نے دیکھا کہ وہی نوجوان واقصہ کے مقام پر نماز ادا کر رہا ہے اور اس خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے کہ اس کے اعضاء جو ہیں وہ کانپ رہے ہیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ فقلت ھذا صاحبی، میں نے کہا یہی تو وہ نوجوان ہے جس کو میں تلاش کر رہا ہوں۔ تو حضرت شقیق بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب میں اس کے قریب جاؤں گا اور اس سے معذرت کروں گا اور اس سے معافی مانگوں گا کہ جو میرے دل میں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی آئی ہے تو میں اس سے تمہاری بارگاہ میں معذرت خواہ ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ ابھی کہتے ہیں کہ فصبرت حتی جلسا، میں نے کچھ صبر کیا، جب میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان بیٹھ گیا اور میں اس کے قریب گیا، جب اس نوجوان نے مجھے اپنے قریب آتے دیکھا تو پھر وہ نوجوان میری طرف مخاطب ہوا اور کہنے لگا یا شقیق اتلو وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، تو پھر اس نوجوان نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 پڑھی اور کہا اے شقیق قرآن کی یہ آیت پڑھ، اور اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو توبہ کر لیتا ہے میں توبہ کرنے والے کو بخش دیتا ہوں۔ یعنی جو شقیق کے دل میں بات آئی تھی کہ میں ان سے معافی مانگوں، معذرت کروں، تو حضرت سیدنا وہ جو نوجوان تھے، ابھی اس نوجوان کا تذکرہ ہو رہا، وہ نوجوان جو تھے اس نے میرے دل میں آنے والی بات کو سمجھا اور کہا کہ اے شقیق قرآن کی یہ آیت پڑھ، یعنی جس آیت کا مضمون یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت اسے بخش دیتا ہے۔ تو شقیق بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ثم ترکنی ومضی، پھر اس نوجوان نے مجھے چھوڑا اور چلا گیا۔ میں نے کہا ان ھذا الفتى لمن الابدال، میں نے کہا یہ نوجوان تو کوئی ابدال معلوم ہوتا ہے، یعنی ابدال جو اولیاء اللہ کے درجات میں سے ایک درجہ ہے، یہ تو بہت بڑا کوئی ابدال معلوم ہوتا ہے۔ وقد تکلم علی سر مرتين، اس نے 2 مرتبہ میرے دل میں آنے والی بات کو سمجھا اور اس کا جواب دیا۔ فلما نزلنا رمالا، پھر کہتے ہیں کہ اسی سفر میں تیسرے مقام پہ، مقام رمالہ کے مقام پر ہم ٹھہرے۔ اذن بالفتى قائم علی البئر وبیدہ رقبۃ، میں نے دیکھا کہ وہی نوجوان مقام رمالہ پہ کھڑا ہے اور وہ نوجوان ایک کنویں کے کنارے کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے اور وہ نوجوان چاہتا ہے کہ اس کنویں سے پانی نکال کے پانی پیے۔ فسقطت الرقبۃ من یدہ فی البئر وانا انظر الیہ، میں دیکھ رہا تھا کہ اس نوجوان کے ہاتھ سے وہ پیالہ گرا اور کنویں میں جا پڑا۔ فرأیتہ قد رمق السماء وسمعتہ یقول، اور جس وقت میں نے دیکھا تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان اس کنویں کے کنارے کھڑا کہہ رہا ہے انت ربی اذا ظمأت من الماء وقوتی اذا اردت الطعام،
کہ یا اللہ جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو تو ہی مجھے پانی عطا کرتا ہے، اور جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو تو ہی مجھے قوت کے لیے، تو ہی مجھے غذا کے لیے کھانا عطا فرماتا ہے۔ اللہم سیدی سیدی مالی سواہا فلا تعدمنیہا، قال شقیق فواللہ لقد رأیت البئر قد ارتفع ماؤہا۔ کہتے ہیں اس نوجوان کے یہ دعا کرنے کی دیر تھی کہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا، شقیق کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کنویں کا پانی بھر آیا، فمد یدہ فاخذ الرکوۃ، اس کا کنویں کا پانی جب اوپر آ گیا، اس نوجوان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور ہاتھ آگے بڑھا کے اس پیالے کو پکڑ لیا۔ جب کنواں بھر گیا تو اس نوجوان نے اس کنویں سے وضو بھی کیا، وصلی 4 رکعات اور 4 رکعت نماز ادا کی، ثم مالا الی کثیب رمل، پھر وہ نوجوان ایک ریت کے ٹیلے کی طرف بڑھا، اور ریت کے ٹیلے کی طرف بڑھ کے اس نے اس پیالے میں ریت ڈالی شروع کی، اور ریت ڈال کے اس کو ہلایا اور ہلا کے پینا شروع کیا۔ میں اس نوجوان کے قریب گیا اور جا کے کہا کہ جو اللہ نے تجھ پر فضل و احسان اور نعمت کی ہے تو مجھے بھی اس میں سے عطا کر۔ تو اس نوجوان نے پھر جب مجھے پیالہ دیا اور اسی پیالے سے میں نے جب پیا، تو شقیق بن ابراہیم بلخی کہتے ہیں کہ میں نے جب اس سے پیا تو کہتے ہیں فواللہ ما شربت قط الذ منہ، اللہ کی قسم اس سے زیادہ لذیذ پانی، اس سے زیادہ مزیدار پانی میں نے آج تک نہیں پیا، ولا اطیب ریحا منہ، اور اس سے زیادہ خوشبودار پانی میں نے آج تک نہیں پیا۔ فشبعت، اور جب میں سیر ہو گیا پانی پی کے اور میں بالکل پانی سے میرا پیٹ بھر گیا، تو فاقمت ایاما لا اشتہی طعاما ولا شرابا، کتنے دن گزر گئے، شقیق بن ابراہیم بلخی کہتے ہیں کہ کتنے دن گزرنے کے بعد بھی میں نے نہ پانی کی پیاس محسوس کی ہے اور نہ کھانے کی بھوک محسوس کی ہے اس پانی کی برکت سے۔ کہتے ہیں کہ پھر اسی طریقے سے ایسے ہی کئی راتیں گزر گئیں، اور جب میں نے حرم شریف میں داخل ہوا، لم اراہ حتی دخلنا مکہ فرأیتہ لیلۃ الی جنب قبۃ الشراب فی نصف اللیل یصلی بخشوع وانین وبکاء، میں نے دیکھا کہ وہی نوجوان حرم کعبہ میں مطاف میں ایک مقام پہ بیٹھا ہوا ہے اور نماز ادا کر رہا ہے، ساری رات نماز ادا کرتے گزر گئی، ساری رات خشوع و خضوع میں اور عبادت میں اور روتے ہوئے اس نوجوان کی گزر گئی۔ فلم یزل کذالک حتی ذہب اللیل، اسی طرح ساری رات جب گزر گئی تو فجر کی نماز کا وقت ہوا، تو اس نوجوان نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد فجر کی نماز پڑھی، نماز ادا کرنے کے بعد پھر بیت اللہ شریف کے 7 چکر لگائے، طواف کیا۔ جب طواف کر کے وہ نوجوان اپنی عبادت مکمل کرنے کے بعد واپس لوٹا تو ایک بہت بڑا جمع غفیر اس نوجوان کے ساتھ تھا، غلام اور ان کے عقیدت مند، ان کے جان نثار ان کے ساتھ موجود تھے۔ جب میں نے اسی نوجوان کو اس حالت میں دیکھا کہ جب سفر میں تھا، تنہا اکیلا تھا، اور یہاں حرم مکہ میں اس کے ساتھ ایک غلاموں کی، عقیدت مندوں کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ ہجوم موجود ہے، تو میں نے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے جو لوگ بڑھ بڑھ کے آگے ان کو سلام کر رہے ہیں، یہ نوجوان ہے کون؟ تو فقلت لبعض من رأیتہ یقرب منہ من ھذا الفتى فقال ھذا موسیٰ بن جعفر، تو لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ حضرت موسیٰ بن جعفر الکاظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر۔ تو اس وقت میں نے جب آپ کی یہ شان و عظمت دیکھی تو شقیق بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت کہا عجبت ان تکون ھذا العجائب الا لمثل ھذا السید، جو سفر میں اتنے عجائب اور اتنی خارق عادات اور یہ کرامات جو میں نے ان کی دیکھی ہیں، یہ اسی طرح کے سید ہی سے واقع ہو سکتی ہیں جو کہ میں نے سفر کے دوران انہی موسیٰ الکاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھی ہیں۔ تو سیدنا امام موسیٰ الکاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کی عظمت و شان کے حوالے سے یہ جو واقعہ ہے، یہ آپ کی عظمت پر، آپ کے جو نا وہ عبادت، آپ کے جہد اور آپ کے تقوی و طہارت پر بہت بڑی ایک دلیل ہے کہ اس قدر آپ جو نا وہ تقوی و طہارت اور شب زندہ دار تھے، تقوی و طہارت کے مالک تھے۔ اور یہ ان ائمہ اہل بیت میں سے ہیں کہ جس وقت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیشہ پور تشریف لے کے آئے
تو اس وقت نیشاپور کے بڑے بڑے علماء نے آپ کی بارگاہ اقدس میں گزارش کی کہ آپ ہمیں کوئی اپنے آباء و اجداد سے روایت آنے والی جو حدیث ہے وہ حدیث پڑھ کے سنائیں۔ تو سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنائی، اس میں بھی امام موسیٰ الکاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سند کے ساتھ حدیث پڑھ کے سنائی، امام ابن حجر مکی حیتمی نے اپنی کتاب السوائق المحرقہ کے صفحہ 122 پہ اس کو ذکر کیا ہے۔ امام علی رضا اس سند کو اس طرح بیان کرتے کہ حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن ابی ہے جعفر صادق، کہ مجھے میرے باپ موسیٰ کاظم نے حدیث بیان کی، ان کو ان کے والد حضرت امام جعفر صادق نے حدیث بیان کی، اور ان کو ان کے والد امام محمد باقر نے حدیث بیان کی، ان کو ان کے والد امام زین العابدین نے حدیث بیان کی، ان کو ان کے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی، اور ان کو ان کے والد مولا علی نے حدیث بیان کی۔ مولا علی کہتے ہیں حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے حبیب اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث بیان کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جبریل امین علیہ السلام نے حدیث بیان کی، اور جناب جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں سمعت رب العزت، میں نے اللہ رب العزت سے سنا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا آمین من عذابی، وہ میرے عذاب سے امن پا گیا، میرے عذاب سے وہ امن پا گیا جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا۔ اس سند کے ساتھ جب یہ حدیث امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے نیشاپور میں لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنائی، اسی سند کے بارے میں امام احمد بن حنبل اہل سنت کے امام وہ فرماتے ہیں لو قریت ھذا الاسناد علی مجنون، اس سند میں آنے والے جو پاکیزہ نام ہیں، ان پاکیزہ ناموں والی سند کو اگر کسی پاگل اور مجنون پر پڑھا جائے تو ان ناموں کی برکت سے اللہ رب العزت اس مجنون کی اس بیماری کو دور فرما دے گا۔ تو یہ مقام و مرتبہ ہے اہل سنت کے ہاں ان ائمہ اہل بیت کا، اور ان اہل بیت اطہار کے خانوادہ رسالت کے ان جو جلیل القدر ہستیوں کا۔